वेलकम बैक। कलादम BLA के दहशत गर्दों के नौशकी में FC के काफिले पर खुदकुश हमले में 6 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वालों में FC के 3 जवान भी शामिल हैं, 12 जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई की। खुदकुश हमलावर के अलावा 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोश की धमाके की मजम्मत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क दुश्मन वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुकील ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरफराज बुगटी कहते हैं, बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते, बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, आम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंसानियत सोज इक़दाम है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवां हफ्ते बुलाने पर मुशावरत जारी है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जमेरात को मुतवक्के है। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक ऐवान को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले होंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शरीक होंगे। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। पैसेंजर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद रवाना हुई। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। रेलवे हुकाम का कहना है, रेलवे इंजीनियरिंग टीमों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रैक के मुतासरा मकाम का दौरा किया है। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मत के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोशिश है ट्रैक की जल्द मरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद चमन मुसाफिर ट्रेन 4 रोज की बंदिश के बाद आज से बहाल कर दी गई है। कोयटा से मुसाफिरों को लेकर मुसाफिर ट्रेन इस वक्त चमन पहुंच गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। जी अख्तर गुलफाम, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बोलाम मशगाब में जाफर एक्सप्रेस के सानिए के बाद महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो ट्रेन सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। 4 रोज बाद जो है वो कोयटा चमन मुसाफिर ट्रेन जो है वो बहाल कर दी गई है। इस वक्त मुसाफिर ट्रेन जो है वो चमन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे। चमन ट्रेन जो है 4 दिन माह बाद बहाल हुआ। ये एक सस्ती सवारी है, ये हमारी लोगों के लिए बहुत आसान है। चमन ट्रेन के बहाल हो गया, इसको हम बहुत अच्छा हो गया। इनका ये कहना था कि रेलवे जो है वो एक सस्ती सवारी है और गरीब मुसाफिरों के लिए आमदरफ्त का ये वायद रसा है। इनकी बहाली पर ये जो मुसाफिर है वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, बदीन के इलाके खोरवाह में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए, 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के बायस पाकिस्तान की बदनामी हुई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान से गुफ्तगू। कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासर की सरकूबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने के लिए पुरअज़्म है। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और उसने पाकिस्तान की नजर बदनामी कराई है। बल्कि बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए, कोई ग्रीस के साहिलों में, कोई मोरक्को के वहां पर डूब गए। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। आज
آپ کو اس لیے میں نے یہاں پر زحمت دی ہے. درجہ بدرجہ تمام جو آفیسرز جو اس کام میں اب دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں. اپنی کمر کسیں اور پاکستان کے وقار اور پاکستان کے نام کو بحال اور بلند کرنے کے لیے اپنی تمام کاوشیں آپ اپنی بروئے کار لائیں. میں آپ کو پوری طرح سپورٹ کروں گا کہ اس کی ہم نے مکمل طور پر بیک کرنی کرنی. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر پیپلز پارٹی نے عوام سے رجوع کا فیصلہ کر لیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بخش میں جلسہ ہوگا. بلاول بھٹو جلسے سے خطاب میں کینال سے متعلق پالیسی بیان دیں گے. بلاول بھٹو کا کہنا ہے جلسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. 27 دسمبر کے جلسے سے بھی زیادہ جیالوں کو لانا ہے. نون لیگ اور پی پی کی کمیٹیوں کی پنجاب سے متعلق ملاقات. نون لیگ نے ایک بار پھر پی پی مطالبات پر عمل درآمد کا وعدہ کیا. مذاکرات میں نون لیگ نے پی پی کے صرف منتخب رہنماؤں کے کاموں کو ترجیح دینے پر زور دیا. ذرائع کا کہنا ہے پی پی نے چند غیر منتخب رہنماؤں کے حلقوں کے لیے بھی فنڈز اور دیگر کاموں پر اصرار کیا. نون لیگ نے گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر تنقید پر اعتراض کیا، جس پر پی پی رہنما نے کہا ہم ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں لیکن پنجاب حکومت بھی پیپلز پارٹی کا خیال رکھے. پی پی نے چند روز قبل صدر مملکت کی لاہور آمد پر وزیر اعلیٰ کے استقبال نہ کرنے پر بھی اعتراض کیا. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں تاریخی ورثے کی بحالی اور حفاظت کے لیے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریویول قائم کر دی گئی ہے. نواز شریف لہر کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے. نواز شریف نے کہا یورپ میں صدیوں بعد بھی پرانے محلات اور عمارتیں اصل حالت میں ہیں. قومی ورثے کو تباہ کرنا پسماندگی کے مترادف ہے. قیام پاکستان سے قبل لاہور کو خطے کا ثقافتی مرکز سمجھا جاتا تھا. تجاوزات کی وجہ سے اب کوئی تاریخی بازاروں میں جانا پسند نہیں کرتا. مریم نواز نے سرکولر روڈ اور تاریخی دروازوں کے اطراف تجاوزات پر اظہار برہمی کرتے ہوئے دروازوں کا منظرنامہ واضح کرنے اور رکاوٹیں ہٹانے کی ہدایت کی. مریم نواز نے کہا پرانا لاہور بہت خوبصورت ہے، اصل حالت میں بحال کرنا ضروری ہے. قدیم لاہور کی بحالی پر کام کر رہے ہیں. چند سال میں شہر کی اچھی شکل نظر آئے گی. تاریخی عمارت کی بحالی کافی نہیں، برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. چینی کی قیمتیں بڑھنے پر وزارت پیداوار نے شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کو کل اسلام آباد طلب کر لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے معاہدہ ہوا تھا چینی کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی. چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے پر شوگر ملز ایسوسی ایشن نے معاہدہ کیا تھا. برآمدات کے بعد چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو کی گئی. سٹے بازوں کی فہرست تیار کرنے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جا رہا ہے. لاہور میں عید کی تیاریاں بھی عروج پر. شہریوں نے چھٹی کے دن شاپنگ کے لیے اچھلا مارکیٹ کا رخ کر لیا. کہتے ہیں اس بار عید کی شاپنگ جیب پر بھاری پڑ رہی ہے. مزید بتائیں گی سدرا غیاث. آج 15واں روزہ ہے اور ابھی سے جو لاہوریے ہیں وہ عید کی شاپنگ کے لیے گھروں سے نکل آئے. اور آج کیونکہ چھٹی کا روز بھی ہے اور اس وقت میں اچھلا مارکیٹ پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ شہری موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کیسی جا رہی ہے. بہت مہنگائی کی ہوئی ہے. میں نے اس بچی کا شادی کرنی ہے، تھوڑا سا آئی ہوں میں، تو آپ یقین جانے صبح کی میں 7-8 بجے کی آئی ہوئی ہوں. تو اب کیا ٹائم ہوا، روزہ ہے میرا، تو بڑی مشکل سے جا کے اس کی تھوڑی سی لی ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس بڑھتی مہنگائی کو کم کرے تاکہ وہ عید کی خوشیاں آسانی سے گزار سکیں. کوئٹہ میں مہنگائی نے بازاروں کی رونقیں ماند کر دی ہیں. دوسرے عشرے میں شہری بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کرتے تھے مگر اس بار بازار سنسان پڑے ہیں. شہری چیزوں کی قیمتیں پوچھ کر واپس جا رہے ہیں. عطیہ اکرم بتائیں گی. جی بالکل ایسا ہے کہ ماہ سیام کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس عشرے میں بازاروں کی رونقیں دیکھنے سے جو ہے وہ قابل ہوتی ہے مگر اس بار کوئٹہ کے بازار سنسان نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ہم نے جب شہریوں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جا رہا. پچھلے سال تو شاید وہ کچھ کپڑے اور دیگر چیزوں کی خریداری کر پائے تھے مگر اس بار بہت مشکل نظر آ رہا ہے. دوسری جانب کاروباری طبقہ اور تاجر حضرات بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی نے نہ صرف عام بندے کو بلکہ تاجر برادری کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. گراہک آتے ہیں مگر چیزوں کی قیمتیں پوچھ کے واپس چلے جاتے ہیں. جی
عید قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ رہا ہے. پشاور کے روایتی چپل بازار میں بھی مرد شاپنگ کے لیے نکل پڑے. اس وقت نمک منڈی بازار میں موجود ہیں عدنان طارق. مزید آگاہ کریں گے. جی جوں عید قریب آ رہی ہے پشاور کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مارکیٹوں میں بازاروں میں خوب رش جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. خواتین اپنی شاپنگ میں مصروف تو مرد اپنی شاپنگ میں مصروف ہے. میں پشاور کی سب سے بڑی روایتی پشاوری چپل کی مرکزی مارکیٹ نمک منڈی میں اس وقت موجود ہوں. دور دور سے لوگ اپنی عید کی شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں. پشاوری چپل پسند کی ہے. یہ ہمارا ٹریڈیشنل جو ہے نا وہ چپل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم شلوار قمیض جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے وہ پہنیں گے, واسکٹ پہنیں گے اور مزہ آئے گا. جوتے خریدے ہیں بلیک کلر کے اور وہ تھوڑے سے یونیک نظر آ رہے تھے تو ہم نے وہ خرید لیے. ماڈرن لک کے ساتھ ہے نا, نئے ڈیزائن ہے. ہم نے ٹک ٹاک بھی وہ دیکھے تھے تو اس لیے ہم نے ادھر سے لے لیے. ہر کوئی اپنے انداز سے عید کو جو ہے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہے. کہیں پر ویسٹ کوٹ لی جا رہی ہے تو کہیں پر پشاوری چپل جو ہے اس کو جو ہے پسند کیا جا رہا ہے, ناپ بھی دیا جا رہا ہے, خریدا بھی جا رہا ہے اور تحفے کے لیے بھی جو ہے پشاوری چپل خریدی جا رہی ہے. جی عید پر منفرد اور خوبصورت نظر آنے کی خواہش. فیصل آباد کے بازاروں میں بچے بڑے سبھی ریڈی میڈ سوٹ, جوتے, چوڑیاں, مہندی اور جیولری خریدنے میں مصروف ہیں. مزید بتائیں گے محمد کاشف. جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے فیصل آباد کی مارکیٹوں میں رش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. فیصل آباد کے شہری بچے بڑے سبھی جو ہے عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے ہیں. میچنگ چوڑیاں, جوتے, پرس اور اس کے ساتھ پرنٹنگ اور کڑھائی والے جو ملبوسات ہیں وہ اس کی بھی خریداری کر رہے ہیں. عید پہ سب چاہتے ہیں ہم اچھے نظر آئے, اس کے لیے ہم بھی شاپنگ کرنا ہے اپنی بچوں کی, فیملی کی. تو دیکھ رہے ہیں شاپس کچھ کر لی ہے, کچھ رہتی ہے تو کر رہے ہیں بس. زبردست رش ہے, ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ آ کے شاپنگ کرے. جیسا آپ نے یہاں پر موجود جو ایک فیملی تھی ان کی بات سنی. جیسے جیسے عید الفطر قریب آتی جا رہی ہے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے اور اپنے بچوں اور فیملیز کے لیے شہری شاپنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے اور میچنگ چیزیں جو ہیں جوتے, پرس وغیرہ خرید رہے ہیں. جی آزاد کشمیر میں 2 ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے. حویلی آزاد کشمیر کے علاقے پرتھا میں بس حادثے کے نتیجے میں 5 مسافر جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. بس کہوٹا سے راولپنڈی جا رہی تھی. جاں بحق افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. دوسرا حادثہ گلپور میں کوٹلی سے راولپنڈی جانے والی کوسٹر کو پیش آیا جس میں 1 شخص جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے. اور مرد دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے دیسی ساختہ دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ہے بارودی مواد مسجد کے مخصوص چھوٹے گیٹ کے سامنے رکھا گیا تھا. مفتی شاکر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے دھماکہ ہوا. پولیس مسجد کے باہر دھماکے کی اطلاع پر پہنچی تو مفتی شاکر سمیت 4 افراد زخمی تھے. مفتی شاکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے. کرک میں مسلح افراد نے تھانہ یعقوب شہید اور تھانہ حرم پر حملے میں 1 سب انسپکٹر اور سوئی گیس کے دفتر پر تعینات سیکیورٹی گارڈ کو شہید اور 1 شخص کو زخمی کر دیا. پشاور میں پولیس چوکی پچکی پر شدت پسندوں نے کانسٹیبل کو شہید کر دیا. جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے. بنوں کے تھانہ ڈومیل میں کی حدود سپین دنگی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا بھاری ہتھیاروں سے حملہ ناکام بنا دیا گیا. وانا پائن کے علاقے ڈب گوٹ میں سنوکر کلب کے قریب پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ کے پی پولیس سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے. کرک پولیس نے دہشت گردوں کے حملے کو بہادری کے ساتھ وصف کیا. پولیس سیکیورٹی فورسز عوام کے تعاون کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں. کراچی کے علاقے قائد آباد میں گزشتہ روز پولیس مقابلے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے نذیر. دیکھیں قائد آباد میں گزشتہ روز پولیس مقابلے میں ایک ملزم ہلاک ہوا تھا جو عادی جرائم پیشہ نکلا ہے. ملزم پولیس مقابلے کے دوران کیسے مارا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج اے آر وائی نیوز نے حاصل کی جس میں ملزم کو واردات کے بعد اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. اور ملزم جیسے ہی ایک گلی کے اندر موٹر سائیکل بھگاتا ہوا آیا زخمی حالت میں موٹر سائیکل سمیت ہی نیچے گر گیا اور پولیس نے اس مقابلے کے دوران اس کے 2 ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا تھا. یہ ملزمان ڈکیتی مظاہرے پر 3 شہریوں کو زخمی کر کے فرار ہوئے تھے. اس فوٹیج میں پولیس اہلکار کو دوڑ کر پیچھے آتے دیکھا جا سکتا ہے جس نے آتے ہی
زخمی ملزم کو لاتے مارنا شروع کر دی. علاقہ مکین بھی بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے اور پولیس کی جانب سے ہلاک ملزم کا مجرمانہ ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور اس کے جو گرفتار دیگر 2 ساتھی ہیں ان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی شکریہ آپ کا. پیپلز پارٹی قیادت کی ہدایت پر MNA آغا رفیع اللہ کی وزیر اعظم اور اسپیکر سردار صادق سے ملاقات ہوئی. آغا رفیع اللہ کا کہنا ہے ملاقات میں گلشن حدید کے پانی کے مسئلے کا مستقل حل نکالنے کا کہا ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد آغا رفیع اللہ کی درخواست پر چھٹی کے دن چیف سیکرٹری سندھ نے کراچی واٹر بورڈ اور پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کے ساتھ اجلاس کیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا واٹر کارپوریشن جلد گلشن حدید کی پانی کا انتظامی کنٹرول حاصل کر لے گا. MOU کے تحت اسٹیل ملز انتظامیہ اور واٹر کارپوریشن کے تمام متنازع ایشوز کو بیٹھ کر حل کرنے پر بھی اتفاق ہوا. DC ملیر واٹر کارپوریشن انتظامیہ اور اسٹیل مل انتظامیہ کے مذاکرات میں معاونت کریں گے. گھوٹکی کے علاقے کھینچو میں رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب ڈہر کے قافلے پر فائرنگ سے جام مہتاب ڈہر کا گارڈ جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. عامر چنا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے عامر. گھوٹکی کے علاقے کھینجو میں سندھ اسمبلی کے رکن جام مہتاب ڈہر کے قافلے پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جس میں MPA کے ایک گارڈ کی موت ہو گئی ہے جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے. یہ واقعہ ڈہرکی کے قریب علاقہ کھینجو میں جو ہے پیش آیا ہے. حملے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری جائے واقعہ پر جو ہے پہنچ گئی ہے. زخمیوں کو ڈہرکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ ترجمان جام ہاؤس کا کہنا ہے کہ MPA کے قافلے پر اندھادھند فائرنگ کی گئی ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور حملہ آوروں کی تلاش کی جا رہی ہے. شکریہ آپ کا. دورہ نیوزی لینڈ پر پاکستان کا شکست سے آغاز. میزبان ٹیم نے پہلے T20 میں 9 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا. 92 رنز کا ہدف صرف 11ویں اوور میں حاصل کیا. پہلے T20 میں قومی بیٹرز کا فلاپ شو. تو چل میں آیا کی روایت اپنائی. ٹیم پورے 20 اوور بھی نہ کھیل سکی. گرین شرٹس نیوزی لینڈ میں اپنے کم ترین ٹوٹل پر ڈھیر ہوئے. ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی. کھلاڑیوں کو غلطیوں سے جلد سبق سیکھنا ہوگا. کپتان سلمان آغا کا شکست کے بعد روایتی بیان. کہا نیوزی لینڈ نے شاندار بالنگ کی. It was obviously difficult up to the mark. We don't have much time. We need to regather as quickly as we can. They bowled really well. They were bowling in the right area and there was swing and seam for them as well. There was 3 debutants and I think they are going to learn as many games they're going to play and they have to learn quickly as well. Always in New Zealand, new ball does a bit and we have the bowlers who can do that and we will do in the next game as well. وکٹ ہمارے لیے کافی چیلنجنگ تھی. جلد وکٹ گرنے کی وجہ سے بڑا ٹوٹل نہ بنا سکے. قومی آل راؤنڈر خورشید شاہ کہتے ہیں ٹیم ابھی نئی ہے, غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. ہمارے لیے ایک چیلنج تھی, پر سے ہمارے جلدی آؤٹ بھی ہو گئے. کوشش یہ تھی کہ اینڈ تک لے کے جائے 140-150 کا ٹارگیٹ دے سکتے. پینک نہیں تھا, ٹیم نئی لے کر آئی. ادھر جونیئر ہے زیادہ تر لڑکے, سیکھنا پڑے گا. اینڈ کے ساتھ آج کل کی کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے, اسی حساب سے ہم نے کھیلنا ہے. میری تو جس نمبر پہ باری آتی ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے, یا تو جلدی سے 4-5 آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا اچھا کر سکوں. انڈیویجنل اپنے لیے نہیں, ٹیم کے لیے سوچتا ہوں. اٹلی میں اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کا میلہ ختم ہو گیا. اختتامی تقریب میں اسپیشل اولمپک کا پرچم اگلے میزبان چلی کے حوالے کیا گیا. پاکستانی دستے نے بھی شرکت کی. میوزیکل پروگرام نے رنگ جمایا. ایونٹ میں پاکستان نے 6 طلائی, 3 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.